बिस्मिल्लाहिल-अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की हम्दो सना परवरदिगार आलम के लिए, खुदावंद मुताल के लिए जो यकता है, बेमिसलो बेमिसाल है, वहदहु ला शरीक है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम हादिये बरहक, हादिये सुबुल, रहमत कुल, शफ़ी अल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, वारिसे कौनो मकान, सय्यदे कायनात, सरवरे आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के लिए, आपके अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और आपके जाननिसार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए अल्लाह ताला की बेपनाह अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ही रात का एक आयत का अमल मैं आपको पेश करने लगा हूँ। जिन लोगों पर जादू बार बार होता है और जादू इस कदर शदीद होता है कि वो एक तरफ से काट करवाते हैं, फिर जादू हो जाता है, दौरे पड़ते हैं, जादू की वजह से उनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हो गए, शयातीन मुसल्लत हो गए और वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला करते हैं, टीबी में मुब्तला कर देते हैं, शुगर में मुब्तला कर देते हैं और उसके अलावा दमे के अमराज में मुब्तला कर देते हैं, फालिज और लकवे के अमराज में मुब्तला कर देते हैं, मैदा जकड़ दिया जाता है और ज़ेरे नाफ के मामलात जो हैं वो बांध दिए जाते हैं, जिस्म को बांध दिया जाता है, आसाब का खिंचाव होने लगता है और इसी तरह गले के अंदर यूं होता है जैसे गला बंद हो गया है, कानों के अंदर सनसनाहट और सरसराहट होती है, कानों के अंदर चिमगोइयों की आवाज़ें आती हैं, दिमाग के अंदर ऐसे लगता है जैसे तूफान चल रहे हों और इसी तरह दिल जकड़ा जाता है, ऐसे लगता है जैसे दिल के ऊपर किसी ने पंजा जमा दिया हो या दिल के ऊपर कोई बैठ गया हो। इसी तरह ज़ेरे नाफ के मामलात, कमर के मामलात, बासों के मामलात, ईवन के पाँव की उंगलियों तक उसकी तकालीफ जो हैं वो इंसान को शदीद तरीन तरीके से महसूस होती हैं। इस तरह के जादू किए जाते हैं, दिल, जिगर, मैदा और दीगर जिस्म के जो पार्ट्स हैं, इवन के प्राइवेट्स पार्ट्स जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं। इंसान बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से उकता जाता है, मौत की तमन्ना करने लगता है, खुदकुशी सोचने लगता है। हालांकि इस्लाम के अंदर ये हराम एक फ़ेल है, लेकिन वो उस तरफ भी चला जाता है, उसका ज़हन उस तरफ काले इल्म वालों के पास जाता है, ईसाइयों के, हिंदुओं के पास जाता है, बदमज़हबों के पास जाता है। कोई तमीज़ उसके अंदर नहीं रह जाती। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से सुकून हो जाए, आराम आ जाए और अपनी दौलत, अपना घर बार लुटा बैठता है। तो आमिलों के पास जाता है, आमिल तरह तरह की उसके साथ वो कार्रवाइयाँ करते हैं, तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, तरह तरह के मामलात करते हैं। 6-6 महीने, साल साल पूरा इलाज के लिए बुलाते रहते हैं और एक एक बार नहीं, 11-11 बार नहीं, 30-30 मरतबा, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है कि आप आओ, इधर रहो और फिर उनके आस्थानों के बाहर उनकी मन मर्जी के वहाँ पर मामलात होते हैं, उनके रहने सहने के मामलात के चार्जेस और पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे सामने आता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग राब्तों में आते हैं और यहाँ आस्थाने पर खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया, गुलबर्ग 3, हसनैनाबाद एकेडमी रोड, गली नंबर 16, लाहौर कैंट में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। हम उनको बताते हैं कि आप अपना इलाज खुद करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता, करना भी चाहता है नहीं कर पाता। नमाज से रोक दिया जाता है, तिलावत से रोक दिया जाता है। मेरे पास एक मरीज़ा को लाया गया, वो मरीज़ा जब कुरान पढ़ना चाहते थे, कुरान पढ़ना शुरू करते तो उस वक़्त उसके कानों में जब भी तिलावत की आवाज़ पड़ती तो उसका दिमाग फटने लगता।
غصہ آتا، چیخو پکار شروع ہو جاتی، آہو بکا شروع ہو جاتی، اور وہ گالیاں دینے لگ جاتی، برا بھلا کہنے لگ جاتی، ایون کہ بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی پر اتر آتی۔ اصل میں وہ خود ایسا نہیں کرتی تھی، اس کے اندر وہ جو شیطانی قوتیں تھیں وہ آگے سے ری ایکٹ کرتی تھی، ری ایکشن کرتی تھی۔ اسی طرح وہ اپنے بچوں کو مارتی پیٹتی، اپنے بالوں کو نوچتی، اور اپنے جسم کے اوپر اس طرح سے ناخن مارتی کہ جسم جو تھا وہ چھل جاتا۔ انتہائی بد معاملات اس کے ساتھ ہوتے جو بیان سے باہر ہیں، احاطہ تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، احاطہ بیان میں نہیں لائے جا سکتے، نہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات میرے پاس ایک خاتون صاحبہ کو لایا گیا، مائی صاحبہ تھی جن کی عمر تقریباً 70-72 سال کے قریب ہوگی۔ وہ عرصہ 37.5 سال سے حیدرآباد سے ان کو لایا گیا، 37.5 سال سے وہ ان چیزوں کے اندر جکڑی ہوئی تھی، مبتلا تھی، انتہائی پریشان تھی۔ اس کا جسم اس طرح باندھ دیا گیا ایسے جیسے اس کو بالکل ایک انسان نہیں بلکہ ایک لکڑی کا یا ایک لوہے کا انسان ہو، اور اس کو سلاخوں سے تیار کیا گیا ہو، یعنی کہ اس کے جسم کو ایسے ہاتھ کو بھی کھولیں تو کڑک کڑک ہوتی تھی، اس کے بازو ایسے کھلتے کڑک کڑک ہوتی، تو اس کا جسم ایسے جوڑا ہوا تھا جسم اس کا۔ اور جب اس کے اندر پڑھائی کی قرآن پاک کے ورد و وظائف جو ہیں، میرا الحمدللہ علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں خود علاج کریں، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی افراد ہیں وہ نہیں کر سکتے، گھر کے اندر کوئی ایسا فرد بھی نہیں جو ان کا علاج کر سکے، ان کا توڑ کر سکے، ان کی کاٹ کر سکے، اور کوئی ایسا فرد بھی نہیں کہ جو اس کو ٹائم دے سکے، اپنا وقت دے سکے۔ سب سے قیمتی ترین چیز، پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ترین چیز جو ہے وہ انسان کا وقت ہے، اور وقت یہاں تک ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد کے پاس ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیٹا ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹی ڈیوٹی پہ جا رہی ہے، بہو ڈیوٹی پہ جا رہی ہے، پوتے پوتیاں اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹیز جا رہے ہیں، اور بڑے بزرگوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بڑے بزرگ کیا، کوئی گھر کے اندر مریض ہے تو مریض کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو وہ علاج کیسے کریں گے؟ علاج کے لیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، طہارت، پاکیزگی بخشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین اعظم کی دولت بخشی ہے، ہم ایک طرف سے اگر کچھ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود نہیں کر پاتے، وہ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ وقت دینا، وہ اپنا قیمتی وقت اپنے سارے پروگرام متروک کر کے، ترک کر کے، چھوڑ کے ان کو ٹائم دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے میرا شروع سے الحمدللہ سال ہا سال ہو گئے، 3 دہائیوں سے زیادہ وقت ہو گیا، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ پیر و مرشد نے ایک ہی بات سمجھائی تھی، آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت سرکار سیدی و مرشدی ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نقشبندی مجددی چشتی قادری سہروردی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ حضرت اخندزادہ سرکار سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن کے بڑے محبوب نظر خلیفہ تھے۔ فرماتے تھے لا طامع لا مانع لا جامع، کسی سے طمع نہیں ہے اور کو اپنی خوشی سے دے تو منع نہیں ہے، جو لے لیا وہ جمع نہیں ہے۔ الحمدللہ دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، بے شمار سینکڑوں بچیاں اور بچے ہیں جن کی کفالت ہوتی ہے، جن کی تعلیم اور تربیت کا نظام ہوتا ہے۔ مستحق بچے اور بچیوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی، اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاکٹ منی ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، پارچہ جات ہیں، دیگر ہر طرح سے ان کی خدمت کرنے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت ایک بہت بڑا مرکز اسلام کے نام سے ادارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سے وہاں پر الحمدللہ تعلیم کا نظام جو ہے وہ مضبوط ترین عصریہ اور دینیہ دونوں علوم جو ہیں وہ وہاں پر سکھائے جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی کفالت کے لیے بھی، اور معمر افراد جو ہیں، جو بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ ہم دارالامن سینٹر فاؤنڈیشن بنانے جا رہے ہیں،
اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے جب وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو بھی وقت دیا جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایسے لوگ جن کے اوپر بار بار حملہ ہوتا ہے، بار بار جادو ہوتا ہے، اور وہ عاملین حضرات جو ہیں وہ علاج معالجہ کرتے ہیں لیکن وہ ناقص طریقے کے ساتھ، کیونکہ ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کالا علم اگر ہوا ہے تو اس کا علاج بھی کالے علم سے ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ گندگی کو کبھی گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا، گندگی کو پاکیزہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو جب تک پاکیزگی اور طہارت کا سپرے نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نوری کلام کا ان کے اوپر اثر نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نوری کلام سے ان گندگیوں کو، جادو کو، کالے علم کو دھویا نہیں جائے گا، اس وقت تک جادو کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اور جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا، جادو کا علاج نوری علم سے ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کے فیض سے اپنی جھولیوں کو بھر لو، قرآن و حدیث کے فیض سے اور اقوال اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اقوال صحابہ کرام علیہم رضوان اور اقوال اولیاء اللہ کی روشنی میں اپنے دکھوں کا مداوع کیجئے اور اپنے دکھوں کو دور کیجئے۔ تو قرآن کریم کے نزدیک لانے کی امت کو کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کے قریب کیا جائے، فرمودات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قریب کیا جائے، اقوال صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب کیا جائے اور اولیاء امت کے قریب کیا جائے، ان کی تعلیمات کے قریب کیا جائے، تاکہ ہماری بقا اور ہماری اصلاح اور فلاح جو ہے وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں بھی کوئی معاملات ہیں، یہ ان تمام جادو کے اثرات کو پورے وجود سے نکالیں گے، یہاں تک کہ آپ کے لوں لوں میں اور رگ رگ میں اور گوشت کے ریشے ریشے میں اور ہڈیوں میں جو جادو رچ اور بس گیا ہے، اس ہڈیوں میں رچے اور بسے لوں لوں میں اٹکے ہوئے اور پورے وجود کی رگوں کے اندر اور ہڈیوں میں پھنسے ہوئے جادو کو نکالنے کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے اور بڑا مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ شفا سے مالا مال ہو جائیں گے، شفا سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں، ایک آیت کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایک آیت کا۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے میں مواد دے رہا ہوں آپ کو، ایک خزانہ آپ کو دے رہا ہوں اور ایک دولت دے رہا ہوں، اس کو اپنی جھولی میں ڈال لیجئے۔ یہ روایتی کوئی کوگی کاں کے قصے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام، پاکیزہ کلام، لا ریب فی کلام کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک قرآن یہ ازل سے ابد تک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیض جو ہے وہ تعصب ہو قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آپ اس کے فیض سے جھولیاں بھر لیجئے، اپنے آپ کو منور کر لیجئے، انشاءاللہ یہ جادو شادو سب بھاگ جائے گا، یہ بھاگ جائے گا، آپ کے وجود سے ایسے خارج ہوگا جیسے جسم کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، آپ کے وجود کے اندر سے یہ خارج ہو جائے گا، لوں لوں سے اور رگ رگ سے خارج ہو جائے گا، گوشت کے ریشے ریشے سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح فاسد مادے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اس طرح یہ فاسد ترین جادو جو ہے، گندہ ترین جادو جو آپ کے وجود سے نکل جائے گا۔ جب گندے جادو نے اندر ڈیرا لگا لیا ہو، آپ کی رگ رگ میں، لوں لوں میں، ریشے ریشے میں اور ہڈیوں میں سرایت کر گیا ہو، تو پھر اس بندے سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ جادو زدہ انسان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، جادو زدہ انسان کا رزق بند ہو جاتا ہے، جادو زدہ انسان کی صحت بند ہو جاتی ہے، اس کے رشتے ناتے تمام کے تمام متاثر ہو جاتے ہیں،
اس کے بڑے بڑے بزنس تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں، کارخانے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، شاپ، کاروبار، تجارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اولاد کے اندر معاملات، خاندان اور برادری کے اندر، دوست احباب رشتہ داروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کے معاملات سارے کے سارے درم برم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے نجات چاہتے ہیں تو قرآن کا دامن تھام لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کو سینے سے لگا لیجئے۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کا پارہ نمبر 9 ہے اور سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر میں 110 پڑھنے لگا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ترجمہ کنز الایمان، قرآن کریم کا ترجمہ لیں، کنز العرفان لے لیں، کنز الایمان لے لیں اور نور الایمان لے لیں، ترجمہ لے لیں قرآن کریم کا۔ جب قرآن کریم کا آپ ترجمہ لے لیں تو آپ سورۃ الاعراف کو نکالیں، پارہ نمبر 9 نکالیں، آیت نمبر 110 نکالیں۔ 110 سے لے کر 122 تک آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، کیا ملا ہے، کیا پیش کیا گیا ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل سے، آپ کی خدمت میں کیا کیا ایسا تحفہ اور گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر اس کی میں وہ آیت آپ کو بتاتا ہوں جس کا عمل آپ نے جس طریقے سے کرنا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور آپ کی مرضی ہو تو لائک کریں، اگر آپ کو لائک آئے تو آپ لائک کر دیں، آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیے گا، اور آپ کا دل کرے تو آپ سبسکرائب بھی کریں اور کرواتے بھی رہا کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوست احباب تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے میں وہ آیات مقدسہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اب اس کا ترجمہ آپ کھول لیجئے۔ سورۃ الاعراف، اور جس طرح کہ میں نے بتایا ہے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 110 سے لے کر 122 تک تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے
تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا، تو حق بات ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے اس میں سے جو آیت نمبر 118 ہے، میں نے 110 سے لے کر 122 تک تلاوت کی ہے۔ اس میں سے جو 118 نمبر آیت ہے، اس آیت مقدسہ کو آپ نے 300 مرتبہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ رات کے کسی پہر آپ اس کو پڑھ لیں، عشاء کے بعد سب سے بہتر ہے عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد آپ اس کو تلاوت کریں، 313 مرتبہ آپ نے اس کو ورد کرنا ہے اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے مکمل طور پہ تیاری کرنی ہے۔ آپ کا غسل ہو، اگر کر سکتے ہیں تو غسل کریں، اگر غسل نہیں تو نماز والا وضو جو ہے وہ وضو چلے گا۔ وضو کیا ہے آپ نے نماز کے لیے، نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یا آپ اسی جگہ پر کوئی اہتمام کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نے نماز عشاء مسجد میں ادا کی ہے تو آپ مسجد کے اندر سنتیں ادا نہ کریں، سنتیں گھر آ کے ادا کریں۔ جہاں پر آپ سنتیں، نوافل اور وطر پڑھیں گے وہیں پر آپ اپنے لیے انتظام کر لیجیے۔ آپ نیچے گدا بھی بچھا سکتے ہیں، آپ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، سردی ہے آپ چادر اوڑھ سکتے ہیں، کمبل اوڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خوشبو سے معطر ضرور کریں۔ قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں۔ اول و آخر آپ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7، 11، 13، 15، 17، 19، 21، جتنی بار مرضی آپ پڑھنا چاہیں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر 313 مرتبہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اپنے ورد کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سامنے تیل کی بوتل رکھنی ہے اور پانی کا ایک جگ رکھنا ہے یا بوتل رکھنی ہے۔ اس پانی کے اوپر جب آپ پڑھ لیں، پانی کے اوپر بھی پھونک لگا دیں اور تیل کے اوپر بھی پھونک لگا دیں۔ یہ پانی آپ نے پینا ہے یا مریض کو پلانا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تو خود پئیں، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو پلائیں، اور تیل جو ہے وہ پورے جسم پر مالش کریں، پورے جسم پر مالش کریں، پورے بدن پر آپ مالش کریں، سر کے اوپر، سینے کے اوپر، کندھوں کے اوپر، شولڈرز کے اوپر، بازوں کے اوپر، دل کے اوپر، پیٹ کے اوپر، آپ ناف سے اوپر تک آپ مالش کریں جسم کے اندر، ناف کے اوپر تک آپ مالش کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس تیل کی جب مالش کر لیا، رات کو کیا تو صبح کو آپ شاور لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ پانی جو ہے جس سے آپ نے شاور لیا ہے وہ پانی کسی دیوار کے اوپر یا چھت کے اوپر بہا دیں، چھت کے اوپر بہا دیں، وہ پانی گٹر میں نہ جائے۔ کوشش یہ کریں تو اچھا ہوگا۔ وہ پانی جو ہے چھت کے اوپر بہا دیں یا کسی پودوں کو ڈال دیں، درختوں کو ڈال دیں، پودوں کو ڈال دیں، فصل کو ڈال دیں، سرسبز و شاداب کوئی گراسی پلاٹ ہے اس میں ڈال دیں وہ پانی۔ اس طرح سے آپ اس پانی کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا تاکہ ادب ملحوظ خاطر رہے۔ اور پانی جو پینا ہے آپ نے، وہ پانی آپ صبح، دوپہر، شام پی سکتے ہیں، سارا دن کسی بھی وقت پی سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس پانی کو آپ استعمال کریں، اور یہ چند دن، 1 ہفتہ آپ کر لیں،
7 دن 8 دن کر لیں انشاءاللہ تعالی، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت سے اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، اتنا بڑا کرم ہو جائے گا۔ یہ جو نسل در نسل جادو چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی جادو کا توڑ کروایا پھر جادو ہو گیا، ابھی جادو کا توڑ کروایا پھر جادو ہو گیا، یہ گارنٹی شدہ ہے، گارنٹی شدہ مشہدی صاحب، نسل در نسل چلنے والا جو جادو ہے، کالا علم ہے، کالے اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی جادو ہے جو بڑا ہی طاقتور پاورفل ہے، اس سارے جادو کو یہ پانی کی طرح پگھلا کے، جیسے برف دھوپ میں پگھلتی ہے، موم آگ جلنے سے پگھلتا ہے، ایسے یہ جادو پگھل کر وجود کے اندر سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عمل قرآنی اتنا طاقتور، ایک آیت کا عمل، ایک آیت کا عمل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 کو آپ نے ورد کرنا ہے انشاءاللہ والرحمن۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے، یہ آیت ہے جو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ چھوٹی سی آیت مقدسہ 118 نمبر، اس کو آپ تلاوت کریں، پوری 12 آیتیں نہیں پڑھنی، وہ تو میں نے آپ کو صرف ترجمہ تاکہ آپ کو اس کا پس منظر کا پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھی ہے، اور یہاں جو مضمون چل رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، حالات کس طرح کے ہیں، تو وہ سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میرے خیال کے مطابق، میرے تجربے اور مشاہدے کے مطابق، اس سے بڑا جادو کو کاٹ دینے والا، جادو کو توڑ دینے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس نیت کے ساتھ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔